आइए मेरे साथ देखें सलातीन की दूसरी किताब, उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ूंगा। लिखा है, और शाह अराम के लश्कर का सरदार नोमान अपने आका के नज़दीक मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम शख्स था, क्योंकि खुदावन ने उसके वसीले से अराम को फतह बख्शी थी। वो ज़बरदस्त सूरमा भी था लेकिन कोढ़ी था। आमीन। हम साथ साथ टेक्स्ट को पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपको बताता चलूं कि हम सलातीन की किताब में इस वक्त मौजूद हैं, और मैंने ये पहले बताया था कि सलातीन की जो दोनों किताबें हैं ये यहूदा और शिमाली सल्तनत और जनूबी सल्तनत, जिसको हम यहूदा बोलते हैं, इन दोनों का अहवाल बयान करती हैं, यानी कभी इधर के बादशाहों का और कभी उधर के बादशाहों का। लेकिन बीच बीच में कुछ इंटरवल्स आते हैं, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो तवारीख की किताब है ये सिर्फ यहूदा के बादशाहों का बयान करती हैं और थोड़ा डिटेल में करती हैं। सलातीन की जो दोनों किताबें हैं ये दोनों साइड के बादशाहों का बयान करती हैं, लेकिन थोड़ा सा समराइज वे में, खुलासतन बयान करती हैं। लेकिन जो तवारीख की किताबें हैं ये थोड़ा डिटेल में बयान करती हैं, लेकिन सिर्फ एक ही साइड को। और जो शिमाली सल्तनत है, यानी जो 10 कबाइल की सल्तनत है, उसको सिर्फ हल्का फुल्का बयान किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो डिटेल है वो यहूदा के बादशाहों की बयान की जाती है, जिस पर दाऊद के ख़ानदान की हुक्मरानी थी। बीच में कुछ इंटरवल्स ऐसे आते हैं जहाँ पर बादशाहों के बयानात से हट कर कुछ एक्सप्लेन किया जाता है। और इससे पहले हम एलिया की कहानी हमने देखी, और कुछ वाक़यात ऐसे भी हैं जो बादशाहों के अहवाल से हट के ओवरऑल कौम का अहवाल या किसी नबी का हाल बताया जाता है। पहले हमने एलिया के ताल्लुक से सीखा, और अब हम देख रहे हैं कि ये जो कुछ चैप्टर्स हैं ये अलीशा नबी की खिदमत को बयान करते हैं। किसकी खिदमत को? अलीशा नबी की खिदमत को बयान करते हैं। आज जो हम चैप्टर सीखने जा रहे हैं ये भी अलीशा नबी ही की खिदमत को बयान करता है। पिछले बाब में भी हमने देखा था 4 मौजज़ात के ताल्लुक से कि अलीशा की खिदमत में खुदा ने 4 मौजज़ात किए थे, और आज भी हम उसके एक और ज़बरदस्त मौजज़े के ताल्लुक से एक ज़बरदस्त मतन को सीखने जा रहे हैं। और मैंने पहली आयत आपके सामने पढ़ी कि शाह अराम के लश्कर का सरदार नोमान अपने आका के नज़दीक मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम शख्स था। यहाँ पर किस मुल्क की बात हो रही है? अराम की बात हो रही है। और अराम के साथ बनी इसराइल की क्या है? जंग है, लड़ाई है। इनकी आपस में कोई सुलह नहीं है, ये आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं। और बज़ाहिर यहाँ से यही पता चलता है कि जो शाह अराम है इसका जो लश्कर है वो फतेयाब हुआ है और इसको काफ़ी फतूहात हासिल हुई हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जब अखयब मारा गया, एक यहूदी रिवायत है, तो उसमें वहाँ पे लिखा है ना कि किसी ने अपना हथियार, अपनी तलवार चलाई और उससे वो आहब जो है वो क्या हो जाता, अखयब क्या हो जाता है? ज़ख्मी हो जाता है। तो कहा जाता है कि जिसने तलवार चलाई थी वो शख्स ये था, जिसने अपना हथियार चलाया था वो शख्स ये नोमान था। बहरहाल अराम को कुछ फतूहात मिली हैं, और उन फतूहात का जो सेहरा है वो नोमान कोढ़ी के सर जाता है, क्योंकि ये एक ज़बरदस्त सूरमा था। ये क्या था? ज़बरदस्त सूरमा था। लिखा है पहली आयत में, वो ज़बरदस्त सूरमा भी था। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता चलूँ कि नोमान वाहिद गैर कौम का शख्स है जिसके बारे में ज़बरदस्त सूरमा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। बनी इसराइल के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और जदाउन के लिए, इफ्ता के लिए, दाऊद के लिए, युरब्याम के लिए, और दाऊद के खादमों में से एक शख्स अलीदा नामी था, दूसरा तवारीख 17 बाब 17 आयत में, उसके लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। लेकिन गैर अक़वाम में ये पहला शख्स है नोमान जिसके लिए, और पहला और वाहिद शख्स है, पहला और वाहिद, पहला तो आखिरी, जिसके लिए ज़बरदस्त सूरमा का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हुआ है। ये एक ज़बरदस्त फ़ौजी है, यानी इसकी इज़्ज़त है शाह अराम के नज़दीक, इसके पास रुतबा है, इसके पास दौलत है, इसके पास शोहरत है, और ये एक ज़बरदस्त सूरमा है। लेकिन ये क्या है? कोढ़ी है। लेकिन ये क्या है?
کوڑھی ہے. یہ ایک اس لیے بھی انٹرسٹنگ بات بن جاتی ہے، لیکن چھوٹا لیکن نہیں ہے، یہ لیکن بہت بڑا لیکن ہے، کیونکہ کوڑ کی جو بیماری تھی ہم نے پہلے بھی اس پر ڈسکس کیا، یہ بڑی خطرناک اور گھنونی قسم کی بیماری ہوا کرتی تھی. جس طرح آج کل کینسر ہے، یہ کینسر سے زیادہ خطرناک بیماری اس لیے تھی کیونکہ کینسر آپ کو اندر ہی اندر برباد کرتا ہے، لیکن کوڑ آپ کو کیا کرتا ہے، وہ آپ کو باہر سے بھی کیا کرتا ہے، برباد کر کے رکھ دیتا ہے. کوڑ میں آپ کے جسم پہ ہلکے ہلکے دانے نکلتے ہیں، وہ دانے سفید ہو جاتے ہیں اور بعد میں وہ پھیلنے لگ جاتے ہیں. آہستہ آہستہ آپ کی جو سکن ہے اس پہ یہ کوڑ پھیل جاتا ہے، آپ کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہاں تک کہ آپ کے آئی بروز کے جو بال ہیں وہ بھی گر جاتے ہیں. اس کے بعد جو آپ کے ناخن ہیں ہاتھ اور پاؤں کے، یہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہاتھوں اور پاؤں کی یہ جو ہڈیاں ہیں یہ گلنا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ آہستہ آہستہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جو آپ کے مسوڑے ہیں وہ ویک پڑ جاتے ہیں اور مسوڑے دانتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. دانت کیا ہیں، آپ کے دانت بھی گر جاتے ہیں اور بعد میں پھر آپ کی آنکھیں اور آپ کے نوز، یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے پورا جسم گلنا شروع ہو جاتا ہے، سڑنا شروع ہو جاتا ہے اور تھوڑے ہی عرصے میں کیا ہوتا ہے، آپ کا جسم گل سڑ کے آپ مر جاتے ہیں. یہ اتنی خطرناک بیماری تھی اور یہ انکیوریبل تھی. یعنی آپ، اور کسی نے اس پر ریسرچ کی ہے کہ کیونکہ آج کل کا جو کوڑ ہے یہ اس زمانے کے کوڑ سے تھوڑا سا فرق ہے، لیکن جو ریسرچ کی گئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں جو آپ کے جسم تھا وہ نم ہو جاتا تھا، یعنی جنوں کی کہندے نے اردو سے سن ہو جاتا، سن ہو جاتا تھا اور آپ کو کچھ فیل نہیں تھا ہوتا. اور ایسا بھی سننے میں آیا ہے کہ کئی لوگوں نے ابلتے پانی سے اپنا منہ دھو لیا کیونکہ ان کے ہاتھوں نے ان کو سگنل نہیں دیا کہ یہ پانی کیا ہے، بہت گرم ہے. آپ کا سگنل سسٹم ویک ہو جاتا ہے، اس حد تک نم ہو جاتا ہے کہ ایک شخص کی آنکھیں ضائع ہو گئیں کیونکہ اس نے ابلتے پانی کو کیا کیا، اپنے منہ پہ ڈال لیا. اس کو پتہ نہیں چلا کہ پانی اتنا گرم ہے، گرم ٹھنڈے کی پہچان جاتی رہتی ہے. سو یہ بڑی ہی خطرناک گھنونی بیماری ہے اور اس بیماری کو گناہ کے ساتھ بھی ایکویٹ کیا گیا ہے. کوڑ کو کس کے ساتھ؟ گناہ کے ساتھ. یعنی آپ کے پاس دنیا جہان کی دولت ہے، مرتبہ ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر آپ کوڑھی ہیں تو آپ کو کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی. یعنی اگر آپ دنیا میں سب سے کامیاب ترین انسان ہیں لیکن آپ گنہگار ہیں تو ہلاکت آپ کا مقدر ہے. ہلاکت اور جہنم آپ کا کیا ہے؟ مقدر ہے، ڈیسٹنی ہے، آپ وہاں پر ہی جائیں گے. سو یہ جو کوڑھی ہے، بٹ جو لکھا ہو نا، بٹ ہی واز اے لیپر، یعنی وہ کیا تھا؟ ایک کوڑھی تھا. یہ چھوٹا بٹ نہیں ہے، یہ بہت بڑا بٹ ہے. اتنا سب کچھ پانے کے بعد بھی انسان اپنے لیے کچھ نہ کر پائے تو یہ اس کی بے بسی کو ظاہر کرتا ہے. اچھا، یہاں پر ایک اور انٹرسٹنگ بات لکھی ہے، لکھا ہے خداوند نے اس کے وسیلے سے آرام کو فتح بخشی تھی. ہن آرام کی یہ غیر قوم ہے تو خداوند کس کو فتح بخشتا تھا؟ خداوند تو اسرائیل کو فتح بخشتا تھا، لیکن نعمان کے وسیلے سے خداوند نے کس کو فتح بخشی ہے؟ آرام کو، ایک غیر قوم کو فتح بخشی ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ غیر قوموں کی فتح ہو، اسرائیل کی فتح ہو، کسی کی بھی فتح ہو، الٹیمیٹلی اختیار کس کا ہے؟ خدا کا ہے. الٹیمیٹلی آپ سوچیں کہ جاپان خدا کو نہیں مانتا تو جو جاپان میں ہو رہا ہے وہ خدا کی مرضی سے نہیں ہے. کیا خدا وہاں پر حکومتوں کو بنا نہیں سکتا، گرا نہیں سکتا؟ بالکل بنا سکتا ہے. اس کے اختیار سے کچھ بھی باہر نہیں ہے. وہ کہیں پر بھی کچھ بھی کر سکتا ہے کیونکہ سب کچھ اس کا ہے. ہم ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے کہ جی صرف خدا اسرائیل تک محدود ہے. آگے جا کر ویسے ہم مثال دیکھیں گے بھی یہ سوچ پائی جاتی تھی کہ خدا اسرائیل تک محدود ہے، خدا آرام میں کچھ نہیں کر سکتا. سو خدا آرام میں بھی کرتا ہے، خدا پوری دنیا میں کرتا ہے اور وہ کر سکتا ہے کیونکہ سب اس کے اختیار میں. آگے لکھا ہے وہ زبردست سورما بھی تھا لیکن کوڑھی تھا، اور آرامی دل باندھ کر نکلے تھے اور اسرائیل کے ملک میں سے ایک چھوٹی لڑکی کو اسیر کر کے لے آئے تھے. وہ نعمان کی بیوی کی خدمت کرتی تھی. دیکھیں بظاہر تو یہ بڑی ایک دکھی سی بات معلوم ہوتی ہے، یہ کوئی مناسب بات معلوم اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ ایک چھوٹی سی بچی ہے،
اس کو اپنے ماں باپ سے، یہ پوری ڈیٹیل نہیں لکھی گئی کہ اس کے ماں باپ کون تھے، کہاں سے اسیر کی گئی، کیسے کی گئی، لیکن یہودا کے ملک سے اس کو کیا کیا گیا ہے، اسرائیل کے ملک سے اس کو کیا کیا گیا ہے، اسیر کیا گیا ہے، اس بچی کو اسیر کر کے لیا۔ اور ظاہری سی بات ہے کہ اگر چھوٹی بچی ہے تو وہ لوگ دیکھتے تھے کہ کہاں سے فائدہ ہو سکتا ہے، تو جس طرح پوتیفار کہ گھر میں یوسف غلامی کیا کرتا تھا، اسی طرح یہ بچی بھی کیا ہے، اس کی بیوی کی خدمت کرتی ہے۔ اور یہ کوئی اچھی سچویشن نہیں ہے، کیونکہ آپ کا اگر بچہ آپ سے جدا ہو جائے تو یہ کتنے دکھ کی بات ہوگی آپ کے لیے، اس بچے کے لیے کتنے دکھ کی، ٹربل کی، پریشانی کی بات ہوگی جس کو اس کے ماں باپ سے، اس کی فیملی سے دور کر دیا جائے، یا آپ کے لیے کتنی پریشانی کی بات ہوگی، یہ ہم صرف امیجن ہی کر سکتے ہیں۔ اور اس کا اندازہ اگر خدا نخواستہ کسی کا کوئی کھو جائے تو صرف وہی لگا سکتا ہے۔ بہرحال یہ بڑی ایک پریشانی کی سچویشن ہے۔ آگے لکھا ہے، اس نے اپنی بیوی سے کہا، کاش میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریہ میں ہے، تو وہ اسے اس کے کوڑ سے شفا دے دیتا۔ دیکھیں، بظاہر بڑی دکھ کی بات ہے کہ ایک بچی اپنے خاندان سے جدا ہے، لیکن یہاں پر خوبصورت بات کیا ہے کہ خدا کسی کو کسی وقت بھی استعمال کر سکتا ہے، اور خدا کتنا جلالی کام لے گا کہ ایک شخص اس بچی کی گواہی سے کیا کرے گا، نجات پائے گا۔ اور یہاں پر ہم اگنور نہیں کر سکتے اس بچی کی تعلیم کو، چھوٹی بچی ہے لیکن انہیں اپنا سنڈے اسکول کیتا ہے، آمین۔ اس بچی کو پتا ہے، آپ اس کی ریلیجیس ایجوکیشن کو اگنور نہیں کر سکتے، اس کو پتا ہے کہ ایک خدا ہے، اس کو پتا ہے کہ سامریہ میں نبی ہے، وہ خدا کا نبی ہے، اور خدا اتنا پاورفل ہے کہ وہ اگر اس کا نبی کہے گا، یعنی خدا سے دعا کرے گا، تو خدا اس کو شفا دے سکتا۔ اور اس نے یہ بات اپنے اندر نہیں رکھی، وہ ڈری نہیں ہے، حالانکہ ایک ڈرے ہوئے ماحول میں ہے، گھر سے دور ہے، لیکن وہ دلیری کے ساتھ پروکلیم کرتی ہے کہ میرا خدا یہ کر سکتا ہے، اور اس کی یہ چھوٹی سی بات نعمان کی نجات کا باعث بنے گی۔ اور میں اس پہ سوچ رہا تھا کہ کاش ہمارے لوگ جو غیر اقوام میں کام کرتے ہیں، غیر اقوام کے گھروں میں کام کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ پرسنل جاب پلیسز پر تو نہیں، جاب پلیسز پر بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن پرسنلی تو بہت زیادہ ہوتا ہے، جو کام والیاں ہیں، جو صفائی والے لوگ ہیں، جو ویسے کسی کے گھر میں کوک ہیں، یہ وہ اکثر غیر اقوام کی پرسنل پرابلمز سے واقف ہوتے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر کیا بیماری۔ کاش وہ بھی اس طرح کا اعلان ان کے سامنے کرتے بھی ہیں، لوگ کرتے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن یہ کرنے سے کسی کی جان بھی نجات پا سکتی ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ خدا کس سے کیا کام لے سکتا۔ اس بچی کو بس جتنا سا پتا ہے، اس نے دلیری کے ساتھ اتنا سا بیان کر دیا، اس کو نہیں پتا آگے کیا ہوگا، لیکن اس نے اتنا سا بیان کر دیا۔ اسی طرح اگر ہم بھی دلیری کے ساتھ صرف اتنا بتا دیں کہ ہمارا یسوع یہ کام کر سکتا ہے، اگر آپ ایمان رکھیں تو آپ کا اتنا کہنا ہی ہو سکتا ہے اس جان کے لیے نجات کا سبب بن جائے۔ سو میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو تو بیج بونے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اگر اتنا پتا ہے کہ یسوع کام کر سکتا ہے تو آپ کو یہ کہنا چاہیے۔ اس بچی کو اتنا پتا تھا تو اس نے یہ بات کہی۔ سو بڑی زبردست یہ بات ہے کہ وہ کوئی بہت بڑے پوزیشن پہ نہیں ہے، بہت حالات اس کے لیے سازگار نہیں ہیں، لیکن اس کا دل صاف ہے، اور اس نے صاف دل سے جو وہ مانتی ہے، جو وہ سمجھتی ہے، چاہے اس کی عمر چھوٹی ہے، اس نے ویسے ہی بتا دیا۔ اور ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے، دیکھیں خدا کے لوگ کبھی بھی، ایک اور خوبصورت بات ہم اس بچی کی زندگی سے سیکھتے ہیں کہ وہ اپنے مالک کے لیے برا نہیں چاہ رہے۔ کوئی بڑی اچھی گل تو نہیں ہے نا کہ انہوں اپنے ماں پیو دے گھروں جناب چک کے لائے انہیں تے اتنے آ کے ان کو کام کرا رہے ہیں۔ اس کی بیگم کی خدمت کرتی ہے تو خدمت کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ اس کے ساتھ عیش کر رہی ہے، خدمت کا مطلب خدمت ہی ہے۔ اور اس نے اپنے مالک کا برا نہیں چاہا۔ یہ بڑی ایک خوبصورت بات ہے کہ حالات سازگار نہ ہونے کے باوجود اس کو پتا ہے کہ میری گھر سے جدائی کا سبب یہ لوگ ہیں،
میرے یہاں پر آنے کا سبب یہ لوگ ہیں، میری قوم کے دشمن یہ لوگ ہیں. لیکن پھر بھی اس نے اپنے مالک کا برا نہیں چاہا اور اس نے کہا کاش. یہ جو کاش ہے یہ بیسیکلی اس کے دل کی اس حسرت کو بیان کرتا ہے، یعنی وہ جینونلی اپنے مالک کا بھلا چاہتی ہے. اور یہ بہت انکریجنگ بات ہے. ہمیں بھی سچویشن کیسی بھی ہو، حالات کیسے بھی ہوں، ہمیشہ دوسروں کا بھلا چاہنے کی ضرورت ہے. خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. آگے لکھا ہے سو کسی نے اندر جا کر اپنے مالک سے کہا وہ چھوکری جو اسرائیل کے ملک کی ہے ایسا ایسا کہتی ہے. سو ارام کے بادشاہ نے کہا تو جا اور میں شاہ اسرائیل کو خط بھیجوں گا. ایک اور میں انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاتا چلوں کہ الیشا کہاں پر رہتا ہے؟ سامریا میں. کہاں پہ ہے؟ سامریا میں. اور خدا کے لوگ زیادہ تر کہاں پر تھے؟ یہودا میں. سامریا اسرائیل کا کیپٹل ہے، یعنی وہ جو نیشن جب سلیمان کے بیٹے رہبعام کے دور میں جب سلطنت بٹی 10 قبائل الگ ہو گئے تو ان 10 قبائل کا کیپٹل سامریا ہے اور یہودا کا کیپٹل کون سا ہے؟ یروشلیم ہے. ہیکل کہاں پہ ہے؟ یروشلیم میں. کاہن سارے کہاں چلے گئے؟ لاوی کہاں چلے گئے؟ یروشلیم. جتنے خدا کا خوف رکھنے والے تھے کلام میں لکھا ہے سارے کہاں چلے گئے؟ یہودا میں. تے سامریا سے بچے نرے او لوگ جڑے خدا تو دور سن تے بال دے پیروکار سن. زیادہ تر چند ایک لوگ تھے جو جنہوں نے بال کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے تھے. اور یہ جو 7000 کی تعداد ہے یہ خدا نے بتائی بھی تھی. ایلیا نو تے ویسے لگتا سی میں کلا ہی ہوں، لیکن خدا نے کیسے میں 7000 بچا کے رکھے نے. ایڈے وڈے ملک جے اینے جے بس. بہرحال ایلیا کہاں پہ تھا؟ سامریا میں، یعنی اسرائیل میں. الیشا کہاں پہ ہے؟ اسرائیل میں، ان 10 قبائل میں جہاں پر لوگ بال کو پوجتے ہیں. اور میں اس لیے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا پرسپیکٹو نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اسی اوتھے ہی جانا ہے جتھے زیادہ خدا دے لوگ نے، جتھے زیادہ مسیحی نے. لیکن یہ خدا دے نبی کتنے بیٹھے نے؟ ایتھے تے سارے نو یہ سکھایا جاندہ نا کہ دعا کرو پاکستان چے کچھ نہیں جو رکھیا، ایتھوں نکلو کسے نہ کسے طریقے نہ ایتھوں نکلو اور بس چھڑ دیو انہوں. یہ دے چے کچھ نہیں رکھیا. تانوں لوگ مشورے دیندے نے باہر نکل جاؤ، بچیاں دا بھلا کرنا ہے تے تسی باہر چلے جاؤ، اپنا بھلا چاہندے ہو. اتھے کیڑی کوئی زندگی ہے؟ لیکن خدا دے لوگ ویکھو کتھے بیٹھے نے جتھے کوئی بھی نہیں ماندا، انہاں نوں بھی نہیں کوئی پسند کردا، ایون کہ بادشاہ تک منہ ویکھنا پسند نہیں کردا. پھر بھی وہ کتھے بیٹھے نے؟ وہ اسرائیل چے بیٹھے نے. کیوں؟ کیونکہ خداوند کا کام، خداوند کا کلام، خداوند کا درجہ سب سے اتم ہے، سب سے پرائیورٹی رکھتا ہے ان کی زندگی میں. ان کو اور کسی چیز کی فکر نہیں ہے، ان کو اپنی جان کی فکر نہیں ہے، کسی چیز کی فکر نہیں ہے. ان کو جہاں خداوند نے رکھا ہے وہ وہاں پر ہی رہتے ہیں. ورنہ آئیڈیل کیا ہوتا؟ آئیڈیل یہ ہوتا کہ یہودا میں رہتے، چلو لوگ بھی خدا کے ماننے والے ہیں، ہیکل بھی ہے، عبادت بھی کریا کریں گے، قربانیاں بھی چڑھایا کریں گے، بہترین جناب بہترین زندگی ہوئے گی. یہ تھے ڈرے ڈرے پجے پجے رہنے ہر ٹائم. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیتا. سو یہ انکریجمنٹ ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ پاکستان میں یا کسی بھی ایسی جگہ پر رہ کر خداوند کی خدمت کرتے ہیں جو کہ مشکل معلوم ہوتی ہے، جو کہ مشکل معلوم ہوتی ہے. خداوند آپ کو برکت دینا جانتا ہے، وہ جہاں پر بھی آپ کو رکھے آپ کو صاف دل سے خدمت کرنے کی ضرورت ہے. سو شاہ ارام کو پتہ چلتا ہے کہ ایک چھوٹی بچی نے یہ بات کہی ہے، اور چونکہ جو نعمان کوڑی ہے وہ اس کی نظر میں بڑا معزز ہے، مکرم ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں بادشاہ نوں خط لکھنا. اچھا یہ جو اسرائیل اور ارام کے تعلق نا اتنے اچھے نہیں تھے کہ کوئی ایک دوسرے نوں لیٹر لکھ دے پھرن. سو کہا جاتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ نعمان کوڑی والا، یہ بالکل جو ابھی ہم نے پچھلے چیپٹرز میں ان کی جنگ کا ذکر پڑھا ہے یہ اس سے کہیں آگے پیچھے کا، یعنی اسٹرکٹ کرونولوجیکل آرڈر میں یا تاریخ وار ترتیب میں نہیں ہے، یہ تھوڑا سا کہیں آگے پیچھے ہے. لیکن چونکہ الیشا کے معجزات کا ذکر کیا جا رہا ہے اس لیے اس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے. لیکن اتنے اچھے حالات ابھی نہیں تھے. بہرحال کوئی بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے، لڑائی میں بھی خط لکھا جا سکتا ہے، ویسے ناممکنات میں نہیں. وہ کہتا ہے کہ میں بادشاہ کو خط لکھوں گا، کیونکہ اس کے نزدیک اگر کوئی نبی ہے اور وہ اسرائیل کے شمالی ملک میں رہتا ہے، یعنی شمالی سلطنت میں رہتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بادشاہ کو پتہ ہوگا
بادشاہ کی اس کے ساتھ بنتی ہوگی، سو میں بادشاہ کو لکھتا ہوں، بادشاہ نبی کو کہے گا اور نبی دعا کرے گا اور نعمان کیا ہوگا؟ ٹھیک ہو جائے گا۔ جس طرح مجوسی جب آئے تھے تو وہ کہاں پر آئے تھے؟ وہ بادشاہ کے پاس آئے تھے، یروشلم میں آئے تھے، ہیرودیس کے پاس آئے تھے کہ اگر کوئی نبی پیدا ہویا تو اینوں تو پتا ہوئے گا نا۔ ہن ہیرودیس نو وہ کہندے نہیں یہ دی جانے بڑا وہ دے وہم و گمان چے بھی نہیں سی کہ کوئی بادشاہ تھے ہو سکتا۔ سو وہ بادشاہ کو خط لکھتا ہے۔ سو وہ روانہ ہوا اور 10 قنطار چاندی اور 6000 مسکال سونا اور 10 جوڑے کپڑے اپنے ساتھ لے لیے۔ یہ جو کپڑے 10 جوڑے ہیں نا، انہوں نے تھوڑا ہی نہ سمجھو، یہ بڑے قیمتی ہوا کرتے تھے۔ اور یہ جو ٹوٹل چیزیں وہ لے کر گیا ہے، کسی مفسر نے اس کی ویلیویشن کی ہے، اس نے کہا کہ جی یہ تقریباً $1.2 ملین کے قریب اس کی ویلیویشن بنتی ہے۔ $1.2 ملین مطلب $12 لاکھ، اور اگر سمپل سی کیلکولیشن کریں تو کوئی 30-35 کروڑ آج کی، یا جب اس نے تفسیر کی ہوگی اس وقت، مطلب 30-40 کروڑ دی ویلیویشن باندھی۔ اتنا مال لے کر گیا نعمان، اور اتنا مال ہے جس کو الیشا ریفیوز کرے گا کہ مجھے یہ الیشا ہی کر سکتا۔ آج دے دور دا علی، آج تے سارے جہازی بنے بیٹھے کی خیال ہے؟ یہ حیران کن ہے کہ الیشا نے ریفیوز کیا۔ آج تو اب جو اپنے آپ کو نبی اور پروفٹ اور اپوسٹل تے پتہ نہیں کی کہندے نے، وہ تے پکے جہازی نے سارے بنے، وہ تو کوئی مال جانے نہیں دیتے۔ 1.2 ملین تو دور کی بات ہے، وہ تو $1000 بھی نہیں جان دیں۔ اچھا، اور وہ اس خط کو شاہ اسرائیل کے پاس لایا جس کا مضمون یہ تھا کہ یہ نامہ جب تجھے ملے تو جان لینا کہ میں نے اپنے خادم نعمان کو تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تو اس کے کوڑ سے اسے شفا دے۔ اس کو ڈیٹیل کا نہیں پتا کہ کون دعا کرے گا، کیسے سب کچھ ہوگا۔ نے بادشاہ نے کیا یار تو انہوں نا شفا دے، باقی جو بھی تیرا پروسیس ہے مینوں نہیں پتا۔ جب شاہ اسرائیل نے اس خط کو پڑھا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا، کیا میں خدا ہوں کہ ماروں اور جلاؤں؟ جو یہ شخص ایک آدمی کو میرے پاس بھیجتا ہے کہ اس کو کوڑ سے شفا دوں۔ سو اب ذرا غور کرو، کیونکہ دیکھو کہ وہ کس طرح مجھ سے جھگڑنے کا بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ نہ تو اسرائیل کے بادشاہ کا خدا سے کوئی تعلق ہے، اور نہ ہی اس کا الیشا سے کوئی تعلق ہے، وہ خدا سے دور ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے اخیب دی اولاد ہے، تو اخیب دی اولاد چنگی نہیں سی، بالکل بھی نہیں سی۔ اخیب جنی بری نہیں سی لیکن اچھی بھی نہیں سی۔ سو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے کہہ رہا ہے، ورنہ تو پہلی سوچ ہی کیا جانی چاہیے تھی کہ ضرور الیشا اس کے ذہن میں آیا ہوگا، سو میں الیشا کو بلاتا ہوں اور وہ کیا کرے گا؟ دعا کر۔ لیکن وہ ذہن سے یہ گل نہیں آئی۔ وہ ذہن سے کی گل آئی ہے، یہ بہانا لبدا ہے میرے نال لڑن دا، میں کو خدا لگائے تھے۔ ایک بات اچھی ہے، کم از کم اس کو یہ پتا ہے کہ خدا ہی یہ کام کر سکتا ہے۔ یہ ایک بات اچھی ہے جو اقرار کرتا ہے کہ خدا ہی یہ کام کر سکتا ہے، لیکن یہ بات اچھی نہیں ہے کہ اس کے ذہن میں الیشا نہیں آتا، اس کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ مجھ سے لڑنے کا بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ جب مرد خدا الیشا نے سنا کہ شاہ اسرائیل نے اپنے کپڑے پھاڑے تو بادشاہ کو کہلا بھیجا، تو نے اپنے کپڑے کیوں پھاڑے؟ اب اسے میرے پاس آنے دے اور وہ جان لے گا کہ اسرائیل میں ایک نبی ہے۔ یہ کوئی الیشا نے غرور کے لیے جملہ نہیں کہا کہ انہوں پتہ لگ جائے گا کہ میں کیڈا بڑا نبی ہوں، بلکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ شفا کون دے گا؟ خدا دے گا۔ اور چونکہ وہ خدا کا نبی ہے، اس لیے الٹیمیٹ گلوری کس کو ملے گی؟ خدا کو ملے گی۔ اور یہ ہم تھوڑا سا آگے جا کر اس کو سمجھیں گے بھی کہ کیوں اس نے ایسا کہا۔ سو نعمان اپنے گھوڑوں اور رتھوں سمیت آیا اور الیشا کے گھر کے دروازے پر کھڑا ہوا۔ اچھا، یہاں پر خدا کو، چونکہ خدا نے نعمان کو نجات دینی ہے، صرف شفا نہیں دینی، صرف شفا نہیں دینی، اس کو کیا دینا ہے؟ نجات دینی ہے۔ اور جب خدا کسی کو نجات دیتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ مغرور کو نجات نہیں دیتا۔ انسان کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اپنے دل کو خالی کرنا پڑتا ہے، عاجز بننا پڑتا ہے، چھوٹا بننا پڑتا ہے، پھر جا کر نجات خدا آپ کو دیتا ہے۔ یعنی آپ اپنے آپ کو خالی کرتے ہوئے یہ جان لیتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں۔ پھر آپ خدا کے حضور میں جھکتے ہیں، اپنے آپ کو خالی کرتے ہیں اور خداوند آپ کو
بھر دیتا ہے. لیکن یہ تو بڑا معزز شخص ہے, اس کے اندر تو بڑا غرور ہوگا, کیونکہ یہ تو وہ شخص ہے جس کو صبح و شام سلوٹ لوگ کرتے ہوں گے. اور اگر آپ کو لوگ صبح و شام آتے جاتے سلوٹ کریں نا, تو غرور نیچرلی آپ کے دل میں آ جاتا ہے. ہم نے یہ کمپنیز میں دیکھے نا, یہ جو ایڈمن مینیجرز ہیں, کیونکہ وہ سیکیورٹی گارڈ ان کے انڈر ہوتے ہیں, تو آندے جاندے انہیں سلوٹ مار دینے کہ وہ ویسے ہی وہ مغرور جی ہو جاتے ہیں. انہوں نے انہیں سلوٹ, انی سیکیورٹی پروٹوکول, یہ وہ. تو یہ تو وہ شخص ہے جس کے انڈر پوری فوج ہے, اور ہاں جی چیف آف آرمی سٹاف ہے, سپہ سالار ہے. یہ ایک مغرور شخص ہے, اور ابھی پتہ بھی چل جائے گا کہ کیوں وہ مغرور شخص ہے. سو خدا کو اس کا علاج کرنا ہے, اور خدا اپنے نبی کے وسیلے سے اس کا علاج کرے گا. اور وہ کیسے کرے گا؟ لکھا ہے 9 آیت سے, اور نعمان اپنے گھوڑوں اور رتھوں سمیت آیا اور الیشا کے دروازے پر کھڑا ہوا, اور الیشا نے ایک قاصد کی معرفت کہلا بھیجا, جا اور یردن میں 7 بار غوطہ مار تو تیرا جسم پھر بحال ہو جائے گا اور تو پاک صاف ہوگا. پر نعمان ناراض ہو کر چلا گیا اور کہنے لگا, مجھے گمان تھا کہ وہ نکل کر ضرور میرے پاس آئے گا اور کھڑا ہو کر خداوند اپنے خدا سے دعا کرے گا, اور اس جگہ کے اوپر اپنا ہاتھ ادھر ادھر ہلا کر کوڑھی کو شفا دے گا. کیا دمشق کے دریا ابانا اور فرفر اسرائیل کی سب ندیوں سے بڑھ کر نہیں؟ کیا میں ان میں نہا کر پاک صاف نہیں ہو سکتا؟ سو وہ مڑا اور بڑے قہر میں چلا گیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس نے غصہ کیا ہے. الیشا نے کیوں ایسا کیا کہ وہ خود نہیں گیا؟ یعنی جناب بڑی $1.2 ملین دا مال ہے, اتنے ملازم اس کے ساتھ آئے ہوں گے, اتنا بڑا قافلہ ہوگا, اور جناب آگے نعمان اگے ہوئے گا. تو الیشا کو آئے, اور ہم نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ وہ بہت بڑا محل ہوئے گا جناب الیشا جتھے رہ رہا ہوئے گا. وہ الیشا کا جا کے پوچھتے ہیں تو الیشا باہر بھی نہیں نکلتا. اس کو پتہ چل گیا یہ آیا, اپنے خادم سے کہتا ہے کہ جا کر اس کو کہا کہ یردن میں 7 بار غوطہ مارے تو شفا پا جائے گا, تیرا کام ہو جائے گا جڑے لیے تو آیا. لیکن یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ اس کے اندر غرور ہے جس کا علاج کیا جانا ہے, اور اسی لیے اس نے اسے ایسا کہا ہے. وہ سوچ کے آیا کہ میں جاؤں گا, میں ایک امیر شخص ہوں, میں ایک بڑا شخص ہوں, ان لوگوں کو نہ سننے کی عادت نہیں ہوتی, ان لوگوں کو پروٹوکول کی عادت ہوتی ہے, ان لوگوں کو جس طرح میں نے بتایا سلیوٹس کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جو بھی نبی ہے وہ میرے پاس باہر نکل کر آئے گا. اور اس نے دماغ میں سوچا ہوا ہے, اس نے ایک پورا سکیچ بنایا ہوا ہے, اتھوں تک سکیچ بنایا ہے کہ انہیں یہ بھی دیکھا ہے کہ مرد خدا کی کرے گا, ہاتھ ہلائے گا. میں نے کیا لکھا ہے؟ وہ ضرور میرے پاس آئے گا اور کھڑا ہو کر خداوند اپنے خدا سے دعا کرے گا, اور اس جگہ کے اوپر اپنا ہاتھ ادھر ادھر ہلا کر کوڑی کو شفا دے گا. یعنی اس نے یہاں تک سکیچ بنایا ہوا ہے کہ وہ نکلے گا, وہ دعا کرے گا, وہ ایسے ہاتھ جسم پہ لگائے گا. مطلب پوری فلم سوچ کے آیا ذہن سے, اس کے ذہن میں پورا ایک سکیچ چل رہا ہے کہ کیویں سب کچھ ہوئے گا. اور جب اس کی سوچ کے مطابق نہیں ہوتا, اور ایک انتہائی سادہ سا طریقہ, یعنی اگر مرد خدا نکلتا, ایک لمبی چوڑی دعا کرتا, اور جناب اس کے جسم پہ ایسے ہاتھ لگاتا, اور ایک پورا سین کریٹ کرتا, تو پھر اس کو تسلی ہوتی کہ ہاں اب جو ہے یہ ٹھیک کام ہو گیا, اب میں شفا پا جاؤں گا. لیکن اس نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب بھی خدا سے کچھ مانگتے ہیں تو ہم پورا ایزیوم کر لیتے ہیں, پوری سٹوری کریٹ کر لیتے ہیں کہ خدا کس طرح سے میری مدد کرے گا. اور بعض اوقات یہاں تک سوچ لیتے ہیں کہ اچھا خدا فلاں بندے نو میرے کول بھیجے گا, وہ میری مدد کر دے گا, مینوں فنڈز دی لوڑ ہے, اے فنڈز مینوں ایتھے آ جان گے, اے اس طرح ہو جائے گا, اے اس طرح ہو جائے گا. اسی پورا ایک ذہن 'چ خاکہ بنایا ہوتا ہے, اور بعض اوقات ہم دعا بھی ویسے ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ خداوند یہ کام کر دے. لیکن جب خدا اپنی مرضی سے ڈیفرنٹ طریقے سے کام کرتا ہے تو ہمیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا, ہمیں ڈیفرنٹ لگتا ہے, ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کام ویسے ہوا ہے جیسے ہم سوچ رہے تھے, جیسے ہم چاہ رہے تھے. سو اس کے غرور کا علاج ضروری ہے. اس کو الیشا نے جو بتایا ہے وہ اس کو پسند نہیں ہے, اور وہ کہتا ہے کہ یہ دریا جڑا یردن ہے چھوٹا سا دریا ہے, اتنا بڑا نہیں ہے, مطلب اب بہت چھوٹا ہے, پہلے زمانے میں تھوڑا بڑا تھا, لیکن جو اس کے ملک کے دریا ہیں وہ اس سے زیادہ گلوریس ہیں, بڑے ہیں. تو جے گوتے ہی مارنے سی تو میں اپنے ملک کے دریا میں نہ ماردا, یردن میں ضرور آ کے مارنے سی. سو وہ قہر میں وہاں سے
چلا جاتا ہے۔ اچھا، میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو الیشا نے ایک بات کہی تھی کہ وہ جان لے گا کہ اسرائیل میں ایک نبی ہے، تو وہ اس نے خود کے لیے نہیں کہی کہ مجھے امپورٹنس ملے، وہ نعمان سے ملتا بھی نہیں ہے اس لیے تاکہ نعمان جب جائے گا، غوطے لگائے گا اور نبی بھی ساتھ میں نہیں ہوگا تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ 100% کام کس نے کیا ہے؟ خدا نے کیا ہے۔ اس میں نبی کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ معجزہ نبی نے نہیں کیا بلکہ کس نے کیا ہے؟ یہ معجزہ خدا نے کیا ہے۔ سو نبی اس لیے دور ہی سے اسے کہتا ہے کہ تو جا اور یردن میں غوطے مار، ورنہ اگر نبی ساتھ میں جائے، نبی سب کچھ کرے تو یہاں پر گواہی خراب ہو سکتی ہے کہ شاید اس میں کچھ نبی کا بھی عمل دخل ہے۔ دیر آر چانسز، اس طرح سے سوچا جا سکتا ہے۔ اس کے ملازم اس کے پاس آ کر اس سے یوں کہنے لگے، اے ہمارے باپ، اگر وہ نبی کوئی بڑا کام کرنے کا حکم تجھے دیتا تو کیا تو اسے نہ کرتا؟ پس جب وہ تجھ سے کہتا ہے کہ نہا لے اور پاک صاف ہو جا تو کتنا زیادہ اسے ماننا چاہیے۔ دیکھیں، یہ بڑی ہی خوبصورت بات ہے، بڑی ہی اچھی بات ہے کہ آپ کے پاس ایسے لوگ موجود ہوں جو کہ آپ کو صحیح وقت پر صحیح مشورہ دیں۔ یہ خدا کی کیا ہوتی ہے؟ یہ برکت ہوتی ہے۔ ورنہ اتنے مشورہ دینے والے یہ بھی مشورہ دے سکتے سی، آپ کے ساتھ ایسا کیوں کیے؟ آپ اتنے بڑے سپاہ سالار ہیں، آپ اتنے بڑے فوج کے سربراہ ہیں، ایک نبی، غریب جا نبی، اس کی کیسے جرت ہوئی کہ وہ آپ کو کہے کہ جا کر فلاں جگہ پر نہا لے؟ آپ کی اتنی عظیم شان ہے، اس کو پھلا دیتے تو انہیں تو پہلے ارادہ کیتا سی، پہلے غصے جیسی، انہیں کی کرنا سی؟ چپ کر کے واپس چلے جانا سی، اور ساری عمر اس کوڑ سے شفا نہیں پانی تھی جب تک زندہ تھا، کیونکہ کوڑ زیادہ تر دیر تک زندہ بھی نہیں رہنے دیتا انسان کو۔ سو اچھے لوگ موجود تھے، اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں ہم ان تمام اچھے لوگوں کے لیے جو صحیح وقت پر صحیح مشورہ دیتے ہیں، جو کہ ہمارے بھلے کے لیے ہوتا ہے۔ سو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں ان سبارڈینیٹس کے لیے جنہوں نے صحیح وقت پر صحیح مشورہ اسے دیا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مشکل کام بتاتا تو پھر بھی تو کرنا ہی تھا۔ کیا خیال ہے؟ کوئی ٹف کام، کوئی مشکل کام، کوئی وہ کہتا کہ جی 100 بھیڑیں قربان کرو، کالے بکرے جناب قربان کرو تو پھر انہیں جانا سی، انہیں کالے بکرے لب کے لیانے سی۔ جو کسی بابے کو جاؤ نا تو وہ ایڈا اوکھا جا کام دستے نے، عمل کرنے والے جڑے بابیاں کو جاؤ، اے جی اے کالے رنگ دا ککڑ لے کے آؤ، یا پتہ نہیں کچھ اس طرح دی کوئی ریکوائرمنٹ پاندے نے جڑا چھیتی لبدا ہی نہیں۔ اور جب انسان کھپتا ہے نا تو اس کو لگتا ہے کہ یار کچھ تو ہوگا بابے کی بات وہ اوکھے سوکھے جناب بڑی کوشش کر کے تو وہ ککڑ ارینج کرن گے، بکرے ارینج کرن گے، پھر انہوں نے ہور اوکھا کیتا ہوندا ہے، پھر تسی اینوں کٹ کے دی فلانی ہڈی کڈ کے اینے فٹ فلانے قبرستان 'ਚ دفنا کے آنی۔ بندہ کام کردا انہوں پتہ لگدا ہے کہ ہاں میں کوئی محنت کیتی۔ یہو ہی حال نعمان دا، وہ کہندا کہ جی کوئی اوکھا جا کام دسدا تو پھر بھی تو کرنا ہی سی۔ یہ اس طرح کے کام بتاتا نا الیشا، خدا نہ خاصتا، تو انہیں بڑی خوشی خوشی کرنے سی سارے، لیکن انہوں نے کیا جا کے غوطے مار لے، نہا لے، تو انہوں لگتا ہے یہ ایڈا سوکھا۔ ہم اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ مسیحیوں کو بھی اتنی آسانی سے نجات مل جاتی ہے، خدا نے اتنا آسان طریقہ کر دیا کہ یہ لائٹ لیتے، ہلکا لیتے، بس یسوع مسیح تے ایمان لے آؤ تو نجات پا لو۔ کئی لوگوں کو یہ بھی قابل قبول نہیں ہے، اور یہ جو آج کل مسیانک جیوز جیسی بدعتیں ہم دیکھتے ہیں، یہ بیسیکلی کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ واپس قربانیاں کرنا چاہتے ہیں، یہ واپس عیدیں منانا چاہتے ہیں، یہ اس طرح کے کام کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے یار اتنا آسان کیسے، صرف یسوع مسیح پر ایمان لے اور نجات مل جائے گی۔ تو انسان کو جب بہت آسانی سے کوئی چیز مل جاتی ہے تب بھی وہ اس کی قدر نہیں کرتا۔ لیکن یہاں پر وہ ایک سینسیبل لیڈر ہے، یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ وہ لیڈر سینسیبل ہے کیونکہ اس نے اپنے سبارڈینیٹس کی بات کو سنا ہے اور مانا بھی ہے، اور وہ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک سپاہ سالار تھا۔ تب اس نے اتر کر مرد خدا کے کہنے کے مطابق یردن میں 7 غوطے مارے، اور اس کا جسم چھوٹے بچے کے جسم کی مانند ہو گیا اور وہ پاک صاف ہوا۔ یہ جو لکھا ہے چھوٹے بچے کے جسم کی مانند ہو گیا، اس کا یہ بھی مطلب ہے جس کو ہم نئی زندگی کہتے ہیں، نئے سرے سے پیدا ہونا
کہتے ہیں۔ چھوٹے بچے کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے، اور ہم بھی جب اپنے گناہوں سے پاک صاف کیے جاتے ہیں تو خدا ہمیں نئے سرے سے پیدا کرتا ہے۔ دیکھیں شفا اس کو مل سکتی تھی، وہ تو علیشا وہاں پر بھی دعا کر دیتا تو اس کو شفا مل سکتی تھی، لیکن علیشا کے پاس آنا، علیشا کا اس سے نہ ملنا، اس کے لیے دعا نہ کرنا، اس کو یردن میں بھیج دینا کہ جا کے خود ہی گوتے مار لے، یہ سب کچھ اس کے غرور کو توڑنے کے لیے تھا، اور اس لیے بھی تاکہ وہ جانے کہ یہ کام کس نے کیا ہے، صرف اور صرف خدا نے کیا ہے، اور اس کا بھروسہ کس پر ہو، صرف خدا پر ہو۔ پھر وہ اپنی جلو کے سب لوگوں سمیت مرد خدا کے پاس لوٹا اور اس کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، دیکھ اب میں نے جان لیا کہ اسرائیل کو چھوڑ اور کہیں روئے زمین پر کوئی خدا نہیں، اس لیے اب کرم فرما کر اپنے خادم کا ہدیہ قبول کر۔ دیکھیں انہیں یہ نہیں آ کے کیا کہ میں جان لیا کہ تیر تو بڑا نبی کو نہیں پوری دنیا چ، کیونکہ الیشا نے اپنے آپ نبی نہیں سی منوانا ہو دے، اس نے کیا کہا ہے کہ خداوند سے بڑا کوئی خدا ہی کوئی نہیں، اور یہ نہیں کہ اسرائیل میں کوئی نہیں، اس نے کہا کہیں بھی کوئی اتنا بڑا خدا نہیں ہے۔ سو وہ صحیح جگہ پر، صحیح ایمان پر پہنچ چکا ہے جہاں پر الیشا اس کو لانا چاہتا تھا، لیکن اس نے جواب دیا، خداوند کی حیات کی قسم جس کے آگے میں کھڑا ہوں میں کچھ نہیں لوں گا، اور اس نے اس سے بہت اصرار کیا کہ لے، پر اس نے انکار کیا۔ شفا پانے کے بعد وہ واپس آیا ہے شکریہ ادا کرنے، بتانے اور شکر گزاری کے طور پر خدا کے خادم کی خدمت کرنے کے لیے، اور مال اس کے پاس کتنا ہے؟ تقریباً 30-40 کروڑ کا پاکستانی، اتنا زیادہ مال وہ لے کر آیا ہے۔ لیکن الیشا کا مقصد کیا تھا؟ اس کو بتانا کہ تو اپنی دولت سے ساری دنیا کی دولت بھی لگا لے تو تو اپنے لیے شفا نہیں خرید سکتا۔ یہ شفا کس نے دی ہے؟ خدا نے دی ہے۔ دیکھیں ایک گواہی اس کے سامنے دینی تھی۔ اس شفا کا مقصد کیا ہے کہ نہ صرف اس کے آگے گواہی قائم ہو بلکہ یہ جا کر باقی سب کو بھی کیا کرے گا؟ بتائے گا، گواہی دے گا۔ سو الیشا نے گواہی یہاں پر اس کی زندگی میں دیکھی ہے۔ اب اگر الیشا وہ گفٹ سارے ایکسیپٹ کر لے تو کیا ہوگا؟ خدا کے خادم کی کوئی خدمت کرنا چاہے اور وہ اس سے لے لے، یہ بری بات نہیں ہے، لیکن کانٹیکسٹ، وقت میٹر کرتا ہے۔ اس وقت میں اگر الیشا اس سے پیسے لے لیتا، ویسے تو خیر آپ کو پتہ کہ جو خدا کے نبی تھے ان کی آج کل کی ضروریات نہیں تھی جتنی آج کل ہیں لوگوں کی، تو اور وہ بالکل بھی لالچ نہیں رکھتے تھے، لیکن اگر وہ لے لیتا تو یہ جو ساری گواہی قائم ہوئی ہے، جڑا اینا جناب کو سارا سچویشن بنی ہے، تو وہ کیا ہو جاتی؟ ساری خراب ہو جاتی۔ تو الیشا ہرگز اس کو خراب نہیں کرنا چاہتا، اور وہ کہتا ہے کہ میں ہرگز تجھ سے کچھ نہیں لوں گا۔ تب نعمان نے کہا، اچھا تو میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیرے خادم کو 2 خچروں کا بوجھ مٹی دی جائے، کیونکہ تیرا خادم اب سے آگے کو خداوند کے سوا کسی غیر معبود کے حضور نہ تو سوکھنی قربانی گزرا نہ ذبیحہ چڑھائے گا۔ وہ کہتا ہے چل اچھا یہ نہیں نہ دینی تے مینوں 2 خچراں دے اوتے نہ لد کے تے مٹی لے جان دی اتھوں اجازت دے دے۔ ابھی مٹی وہ کیوں لے جانا چاہتا ہے؟ وہ مٹی اس لیے لے جانا چاہتا ہے تاکہ اس مٹی سے جا کر اپنے ملک میں کیا کرے؟ ایک قربان گاہ بنائے، ایک مذبح بنائے اور اس پر قربانی کرے، کیونکہ اس زمانے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جو گاڈز ہیں، جو خدا ہیں، وہ لوکل ہوا کرتے ہیں، یعنی اسرائیل کے لوکل خدا ہیں، ارام کے لوکل خدا ہیں، یعنی ہر ملک دا اپنا اپنا لوکل خدا، اور اس کی جو جورسڈکشن ہے، اس کی جو چلتی ہے، وہ اسی کی سرزمین میں چلتی ہے۔ یہ کانسیپٹ پایا جاتا تھا۔ تو اب اگر میں اس مٹی کو لے جا کر اپنی مٹی کے اوپر رکھ کے اس کے اوپر قربانی گزرانوں گا تو یہ یہی سمجھا جائے گا کہ یہ میں نے اسرائیل کی سرزمین میں قربانی کی ہے، اس خدا کے لیے کی ہے، یعنی تمام پرستی ہے، سیدھی سیدھی گل ہے۔ اس کے ذہن میں یہ وہم ہے، اپنی سوچ کے مطابق، اپنی تربیت کے مطابق، آلدو کہ اب وہ خدا کو مان چکا ہے لیکن وہ نیا بلیور ہے، نیا ایماندار ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ نیا ایماندار میچور نہیں ہوتا، چاہے وہ خود کو جتنا مرضی میچور سمجھنا شروع کر دے، لیکن وقت لگتا ہے۔ آپ کو خدا کے ساتھ
ایکسپیرینس جب ہوتا ہے، آپ جب خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، آہستہ آہستہ آپ اسے سمجھتے جاتے ہیں. کیونکہ بائبل سے پڑھنا اور چیز ہے اور خود کی زندگی میں ایکسپیرینس کرنا مختلف چیز ہے، اور چیز ہے. اور یہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا تھا کہ جب ایلیا آسمان پر اٹھایا جانے والا تھا تو جو انبیاء زادے تھے وہ ایلیشا کو کیا کہتے تھے کہ تیرا استاد آج تجھ سے لے لیا جائے گا، خداوند آج اسے اٹھا لے گا. وہ بار بار ایلیشا نو یہ کہن رہے تھے. ایلیشا کو کی کہندا سی مینوں پتا ہے، مجھے پتا ہے، تسی ذرا چپ رہو، مینوں پتا ہے اس گل دا. تے جدوں ایلیا نو خدا نے چک لیا تے ایہو ہی انبیاء زادے آ کے کی کہندے سی کہ انہوں لبیے. یہ انفارمیشن اور ایکسپیرینس میں فرق. ایلیشا ایکسپیرینس کر چکا کیونکہ اس کے سامنے ایلیا اٹھایا گیا. لیکن انبیاء زادے کیا کر رہے ہیں؟ ان کو تو صرف پتا چلا تھا کہ آج اٹھایا جائے گا، اور اگر وہ ایک ہی دن ڈھونڈتے تو پھر تو اور بات تھی. 3 دن وہ ڈھونڈتے رہے. ایک بندہ جب خود کہہ رہا ہے کہ جی میں آج ایلیا جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا، اور پھر 3 دن تک اس کو ڈھونڈنے کی کوئی تک نہیں بنتی، آپ کو یقین کرنا چاہیے تھا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ انفارمیشن میں اور ایکسپیرینس میں فرق ہے. ایلیشا جب وہ واپس آتا ہے، ایلیشا کہتا ہے میں تمہیں کیا سی نا کہ کوئی فائدہ نہیں لبن دا، نہ جاؤ، کیونکہ ایلیشا کو اب ایکسپیرینس ہو چکا تھا. سو آپ کلام مقدس میں ہم بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب ہم خدا کو ایکسپیرینس کرتے ہیں اپنی ذات میں، اپنی زندگی میں، تب ہم میچور ہوتے جاتے ہیں. پڑھنا اور ساتھ میں ایکسپیرینس کرنا یہ ضروری ہے، اور خدا ضرور ایکسپیرینس کراتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا آپ کو انفارمیشن تک محدود رکھتا ہے، بلکہ خدا آپ کو ایکسپیرینس کراتا ہے. اور ایکسپیرینس کرانے کے لیے وہ آپ کی زندگی میں بہت ساری سچویشنز کو آنے دیتا ہے تاکہ مرد خدا کامل بنے. مرد خدا کیا ہو؟ کامل بنے. آپ سوچتے ہیں کہ یہ میری زندگی میں کیوں آیا، یہ میری زندگی میں کیوں آیا، یہ سچویشن کیوں آئی. یسوع مسیح نے بھی جان بوجھ کے شاگرداں نو بھیجیا سی پانی چ، اور اس کو پتا تھا کہ وہ کیا کرے گا، پانی پر چل کر ان کے پاس جائے گا. لیکن یہ ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے تھا. آلدو کہ آپ کو پتا کہ ان کا ایمان ڈگمگا جاتا تھا، لیکن اگر آپ ان تمام سچویشنز میں کامیاب ہوتے ہیں، یعنی آپ ایک ڈیزاسٹر کو برکت میں بدلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. یعنی یہ بات جو نعمان کوڑی ہے اس کی زندگی میں جو کوڑ ہے، یہ بات اسرائیل کے بادشاہ کے لیے ڈیزاسٹر ہے، تباہی ہے. وہ منو کہہ رہا ہے میں نو شفا دواں، لیکن الیشا کے لیے ایک موقع ہے خدا کے نام کو جلال دینے کا، ایک روح کی نجات کا موقع ہے. سو مرد خدا کے لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ بری سچویشنز میں، برے حالات میں، ٹرائلز میں خدا کے نام کو جلال دینے کا ایک اور موقع دیکھتے ہیں. اور جو لوگ خدا پر بھروسہ نہیں کرتے وہ برے حالات کو مصیبت کے طور پر دیکھتے ہیں. سو آپ کا اینگل ہی فرق ہو جاتا ہے، آپ کی سچویشن فرق ہو جاتی ہے. جب برے حالات آئیں گے تو جو لوگ خدا پر بھروسہ نہیں کرتے وہ اس کو مصیبت کے طور پر دیکھیں گے، لیکن جو ایمان میں مضبوط ہیں، جو خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کو ایک اور اپرچونٹی کے طور پر دیکھیں گے کہ اس سے نہ صرف میرا ایمان مضبوط ہوگا بلکہ خدا کے نام کو بھی جلال ملے گا. سو نعمان جو ہے وہ نیا ایماندار ہے، اور الیشا کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ آہستہ آہستہ خدا کیا کرے گا اس کی زندگی میں. جب اس کو تجربات سے گزارے گا تو یہ میچور ہوتا جائے گا. آگے لکھا ہے، پر اتنی بات میں خدا تیرے خادم کو معاف کرے کہ جب میرا آقا پرستش کرنے کو ریمون کے مندر میں جائے اور وہ میرے ہاتھ پر تکیہ کرے اور میں ریمون کے مندر میں سرنگوں ہوں تو جب میں ریمون کے مندر میں سرنگوں ہوں تو خداوند اس بات میں تیرے خادم کو معاف کرے. اس نے اس سے کہا سلامت جا. کچھ لوگ اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ جی وہ اپنے پچھلے گناہوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ جی پہلے جب میں ریمون کے مندر میں جاتا تھا آقا کے ساتھ تو میں بھی جھکتا تھا، تو اس کے لیے خداوند مجھے معاف کرے. لیکن یہ نیچرل ٹرانسلیشن نہیں بنتی. نیچرل ٹرانسلیشن یہی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں واپس جاؤں گا، اور ظاہری سی بات ہے کہ میرا جو بادشاہ ہے وہ ریمون کے مندر میں جاتا ہے اور میں اس کا رائٹ ہینڈ ہوں، وہ مجھے ساتھ لے کے جاتا ہے، اور جب وہ جھکے گا تو مجھے بھی اس کے آگے جھکنا پڑے گا. لیکن میں دل سے اسے اب خدا نہیں مانتا، کیونکہ خدا تو ایک ہی ہے اور وہ اسرائیل کا خدا ہے.
تو الیشا اسے کہتا ہے سلامت جا. اس کا مطلب نہ ہاں ہے نہ اس کا مطلب نہ ہے، نہ اس نے انکار کیا ہے نہ اس نے اس کو اپروو کیا ہے، لیکن سافٹ طریقے سے الیشا نے اس سے کہا ہے، یعنی ایک طرح سے اس کو سافٹ اجازت دی ہے کہ تو سلامت جا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الیشا کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو جا کے جھکے گا بھی تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ اس نے ہاں نہ نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ میں خدا کے ہاتھ میں چھوڑتا ہوں، کیونکہ وہ ایک نیو بلیور ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ نیو بلیور نئے ایماندار پر آپ ایک لیول تک ایک سختی کر سکتے ہیں اور اس کو سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اور پھر خدا آہستہ آہستہ خود ہی ایماندار کو سیدھے راستے پر لے آتا ہے. اور اس کی مثال ہمیں اعمال کی کتاب میں بھی ملتی ہے. اعمال کی کتاب میں آپ کو پتہ ہے جب غیر قوموں سے لوگ کنورٹ ہو رہے تھے تو پھر انہوں نے کاؤنسل بٹھائی، اور کاؤنسل میں انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کو ہم کہیں کہ گلا گھونٹے ہوئے جانوروں سے پرہیز کریں، ان چیزوں سے پرہیز کریں، باقی جو سارے معاملات ہیں پاکیزگی کے، سینکٹیفیکیشن کے، خدا خود ہی آہستہ آہستہ گائیڈ کرتا رہے گا اور ایماندار میچور ہوتے رہیں گے. سو الیشا کیا کہتا ہے؟ الیشا کہتا ہے کہ یہ خدا اور اس کے درمیان معاملہ رہے، اور یعنی خدا آہستہ آہستہ اس کو کنوکٹ کرے گا اور یہ کیا کرے گا؟ خود ہی ایک دن چھوڑ دے گا. سو وہ اس سے رخصت ہو کر تھوڑی دور نکل گیا، لیکن اس مرد خدا الیشا کے خادم جہازی نے سوچا کہ میرے آقا نے ارامی نعمان کو یوں ہی جانے دیا کہ جو کچھ وہ لایا تھا اس سے نہ لیا. سو خدا ان کی حیات کی قسم میں اس کے پیچھے دوڑ جاؤں گا اور اس سے کچھ نہ کچھ لوں گا. سو جہازی نعمان کے پیچھے چلا. جب نعمان نے دیکھا کہ کوئی اس کے پیچھے دوڑا آ رہا ہے تو وہ اس سے ملنے کو رتھ پر سے اترا اور کہا خیر تو ہے؟ اس نے کہا سب خیر ہے، میرے مالک نے مجھے یہ کہنے کو بھیجا ہے کہ دیکھ انبیاء زادوں میں سے ابھی 2 جوان افرایم کے کوہستانی ملک سے میرے پاس آ گئے ہیں، سو ذرا 1 قنطار چاندی اور 2 جوڑے کپڑے ان کے لیے دے دے. نعمان نے کہا خوشی سے 2 قنطار لے، اور وہ اس سے بجد ہوا، اور اس نے 2 قنطار چاندی 2 تھیلیوں میں باندھی اور 2 جوڑے کپڑوں سمیت ان کو اپنے 2 نوکروں پر لادا، کیونکہ یہ تقریباً 30 سے 40 کلو وزن تھا 1 قنطار کا. تو اس نے 2 قنطار چاندی اس کو دی ہے، جو کہ تقریباً 60-70 سے رفلی کو 80-85 کلو تک ہے، کہہ لیں 2 من چاندی انہیں دیتی. 2 بندیاں نے چکی اور 2 نوکروں پر لادا، اور وہ ان کو لے کر اس کے آگے چلے، اور اس نے ٹیلے پر پہنچ کر ان کے ہاتھ سے ان کو لے لیا اور گھر میں رکھ دیا اور ان مردوں کو رخصت کیا. سو وہ چلے گئے، لیکن آپ اندر جا کر اپنے آقا کے حضور کھڑا ہو گیا. الیشا نے اس سے کہا جہازی تو کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا تیرا خادم تو کہیں نہیں گیا تھا. دیکھیں یہ جو جہازی ہے یہ بیسیکلی ایک لالچی شخص ہے، اور میں اس کے تعلق سے بھی تھوڑا غور کر رہا تھا کہ کیوں جو الیشا ہے اس نے جہازی جیسا خادم کیوں رکھا. مطلب ایلیا نے الیشا نو تیار کیتا ہے تے الیشا دا کے تیار ہونے والا کیڑا ہے؟ جہازی. تے جہازی جیڑا تانوں پتا ہے وہ کی ہے؟ وہ ایک لالچی شخص، وہ صحیح شخص نہیں. سب سے پہلے تو اس بات پہ اگر ہم غور کریں کہ آخر جہازی کو اس نے چنا ہی کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ کلام مقدس سے بات نہیں پتہ چلتی کہ الیشا نے اس کو چنا تھا، کیونکہ جو الیشا کا چناؤ ہے یہ ایلیا نے نہیں کیا تھا. الیشا کا چناؤ کس نے کیا تھا؟ خدا نے کیا تھا، اور خدا نے کہا تھا کہ تو جا کر اس کو اپنا شاگرد ہونے کے لیے لے لے. یہ خدا کا چناؤ تھا. جہازی کا چناؤ جو ہے وہ خدا کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اور وہ الیشا کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. وی آر ناٹ ٹولڈ، ہمیں نہیں بتایا گیا کہ یہ کس کی طرف سے. لیکن اگر یہ خدا کی طرف سے بھی ہے تو خدا بعض اوقات ایسے لوگوں کو آپ کے ساتھ رکھتا ہے، اور یہ ہم نئے عہد میں بھی ایک اس طرح کا چناؤ دیکھتے ہیں، اور وہ کس کا ہے؟ یہودا اسکریوتی کا چناؤ. کس کا چناؤ؟ یہودا اسکریوتی کا چناؤ ہم دیکھیں. اور بھی آپ کو مثالیں کچھ ایسے چناؤ کی ملیں گی کہ خدا نے الاؤ کیا ایسے شخص کا چنا جانا تاکہ جب وہ شخص ایکسپوز ہوگا تو خداوند اپنے بندے کو کچھ سکھائے گا، کچھ اسپرچول پرنسپل سکھائے گا، ہم لوگوں کو کچھ سکھائے گا، اور خدا کے نام کو بھی
جلال میں. بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں اگر آپ اس پر غور کریں کہ کیوں خدا نے الاؤ کیا. اور جتنا الیشا کو پتہ چلتا ہے, آپ کو پتہ خدا اس کے ساتھ ہے, تو یہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ الیشا کو آئیڈیا ہوگا کہ جہازی کینجدہ ہے, لیکن انہیں کڈیا نہیں, انلیس کہ جہازی نے ایک ایسا فائنل اقدام نہیں کیا کہ اب اسے اور موقع نہیں مل سکتا. تو اس سے مجھے بھی تسلی ہوئی ذاتی طور پہ بھی تھوڑی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم سب کی ٹیمز میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جڑے جہازی ہوندے اور بعض اوقات اب سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ ایسے لوگ خدا نے اٹیچ ہی کیوں ہونے دیے. میں پاسٹ میں بھی میں ایکسپیرینس کر چکا ہوں ایسے لوگوں کا کہ جو جہازی تھے تقریباً, اور بیچ میں اچھے برے سارے لوگ ہوتے ہیں. تو ایک بات جو مجھے اس میں تسلی والی ملی کہ اگر کوئی جہازی ہے بھی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کچھ غلط کر رہے ہیں یا خدا آپ کے ساتھ نہیں ہے. آمین, سمجھے اس بات کو. اگر آپ لیڈر ہیں اور آپ کے ساتھ بھی کوئی جہازی اٹیچڈ ہے, جو کہ ضرور ہو سکتا ہے, تو اس کا پہلا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا چناؤ غلط تھا یا خدا آپ کے ساتھ نہیں ہے, کیونکہ یہ چناؤ خدا کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. یہ جہازی آپ کو بھی مضبوط رہنے میں ہیلپ کر سکتا ہے, اور خدا جب اس کو ایکسپوز کرے گا وہ آپ کو بہت کچھ اس سے سکھا بھی سکتا ہے. یہ آپ کی ٹریننگ کا سبب بھی بن سکتا ہے. سو خدا اپنی حکمت کے مطابق بہت سارے لوگ آپ کی زندگی میں الاؤ کرتا ہے جو کہ ہم سوچیں شاید کہ یار یہ تو میری زندگی 'ਚ ہونا ہی نہیں سی چاہیے, لیکن خدا کچھ بندے تہاڈی زندگی 'ਚ آن دیندا جڑے تھانوں کچھ سکھا کے جاندے نے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کچھ غلط کر رہے ہیں تب آپ کی زندگی میں ایسے لوگ آئے. یہ اس کے علاوہ بھی اگر الیشا کی زندگی میں جہازی آ سکتا ہے تو آج کے خادموں کی زندگی میں بھی جہازی آ سکتے ہیں. لیکن جس طرح وہ جہازی ایکسپوز ہو گیا, آج کے جہازی بھی ایکسپوز ہو جاتے ہیں جب خداوند کی مرضی ہوتی ہے. سو وہ جھوٹ بولتا ہے, جا کر جھوٹی کہانیاں گھڑتا ہے. اور دیکھیں, ایک تو مرد خدا پہ جھوٹ بولتا ہے کہ جی اس نے کہا ہے, حالانکہ اس نے ایسا نہیں کہا. لیکن جو سب سے گھنونا کام اس نے کیا, میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ کس کے لیے تھا, تاکہ نعمان کے پاس, نعمان کی قوم کے پاس, ان تمام لوگوں کے سامنے ایک مضبوط گواہی قائم ہو سکے. اس نے کیا کیا ہے, ساری گواہی کو خراب کر دیے. مطلب کی سوچتا ہے گا کہ پہلے مرد خدا نے مینوں کیا سی کہ نہ میں تیرے کو کچھ نہیں لینا, بلکہ کی انہیں قسم بھی کھادی سی. انہیں کیا, اگر آپ 16ویں آیت دیکھیں, خداوند کی حیات کی قسم جس کے آگے میں کھڑا ہوں میں کچھ نہیں لوں گا. قسم کھا کے مرد خدا نے کیا ہے کہ یار میں کچھ نہیں لینا. تو ہن اتنا تو نہیں تھا نعمان کہ وہ جا کے ہن پوچھے, کہ وہ تو پہلے ہی بڑا دینے کو راضی تھا. تو اب اس کے ذہن میں ایسی سوچ نہیں ہے کہ میں جا کے پوچھوں کہ الیشا نے یہ چیزیں مانگی بھی ہیں کہ نہیں. لیکن ایک بات تو ضرور ذہن میں آئی ہوگی کہ پہلے قسم کھادی سی تو ہن الیشا کہہ رہا ہے جی اچانک بندے آ گئے نے تے اچانک لوڑ پੈ گئی. تو یہ گواہی اس نے کیا کی ہے, خراب کرنے کی کوشش کی ہے. اسی لیے اس کو اتنی سخت سزا ملے گی. جہازی کو اس بات کی بہت سخت سزا ملے گی. اور دوسری بات, اس نے ایک اور بڑی غلط کی ہے جہازی نے. اس نے کہا خداوند کی حیات کی قسم میں اس کے پیچھے دوڑ جاؤں گا اور اس سے کچھ نہ کچھ لوں گا. بولنا تو جا کے جھوٹ ہے تے لالچ کرن دے ہیں تے خداوند دی حیات دی قسم, خدا نوں وچ کیوں لائے. اور میں ویزے دی مثال اکثر دینا نا کہ ویزے 'ਚ 1500 جھوٹ مار کے اپلیکیشن 'ਚ اسی بعد 'ਚ دعا کرنے کہ خدایا میرا ویزا لگ جائے. بھی جدو جھوٹے نے سارے بولے نے, ہن تہاڈے جھوٹاں تے خدا نے تھوڑی لانا. تے جے لگ جائے تو پھر خدا دے نام نوں جلا لے. خداوند نے ہمارا کام بنا دیا, وہ خدا نے نہیں بنایا ہوتا. اتنے جاپانیاں دے, مسلماناں دے, فلاڑیاں دے, ٹمکیڑیاں دے, ساریاں دے ویزے لگ دے کہ خدا تھوڑی مور لا کے بیٹھا ہے ساریاں دے ویزے لانے. آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ غلط بیانی کر رہے ہیں, تو پھر آپ کا ویزا لگتا ہے. تو
آپ خدا پہ الزام نہ لگائیں کہ خداوند نے آپ کا کام بنا دیے. خداوند جھوٹ کے بغیر بھی آپ کا کام بنانے کی قدرت رکھتا ہے. آپ خدا کو گائیڈ نہیں کر سکتے. اور اسی طرح کی ایک بات ساؤل نے بھی کہی تھی. ساؤل جب داؤد کے پیچھے تھا تو خداوند نے ساؤل سے کیا کہا تھا کہ تو اس کو کچھ نہ کہہ. داؤد کو کچھ نہ کہہ، تو کچھ نہیں کر سکتا، وہ میرا بندہ ہے، تو وہ دے پیچھے نہ جا. تو جب ساؤل اس کے پیچھے جا رہا، اور جب اس کو پتا چلا، ایک انفارمیشن ملی کہ داؤد فلاں فلاں جگہ پہ چھپا ہوا، تو اس نے پتا کیا کہا؟ خداوند نے میرا کام بنا دیا. مطلب ایک پاسے خدا تینوں کہہ رہا ہے کہ تو نہ جاؤ دے پیچھے، تو دوسرے پاسے تو کہہ رہے ہیں کہ خداوند نے میرا کام بنا دیا. یہ خدا پر الزام لگانے کی بات ہے. جہازی الیشا کے ذریعے خدا نے کہا کہ اس سے کچھ نہیں لیا جائے گا، اس سے کوئی گفٹ قبول نہیں کیا جائے گا. یہ الیشا نے خود سے نہیں کہا، یہ خدا کی مرضی تھی. اور جب خدا کی مرضی ہے کہ کوئی گفٹ قبول نہیں کیا جائے گا، تو ہون کی خدا دی مرضی چینج ہو گئی. وہ خدا دا نام لے رہا ہے کہ خدا دی قسم میں جا کے کو کچھ لے کے آؤں گا. سو اس کا گناہ سنگین ہے. اور الیشا نے اس سے کہا جہازی تو کہاں سے آ رہا ہے. یہ ایک موقع تھا جہازی کے بعد پاس کہ اب بھی وہ کیا کرے، اپنے گناہ کا اقرار کر لے. اب بھی اس کو موقع دیا جا رہا ہے، اور خدا ضرور موقع دیتا ہے. جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو خدا نے کیا پوچھا ہے؟ آدم تو کہاں ہے؟ اس کا کیا مطلب تھا کہ آدم اپنے گناہ کا یہ نہیں، خدا نو پتہ نہیں کتنے لو کیا ہے. خدا دی اکھاں ہر تھان تے ویکھ لیندیاں ہے نا. میں سمندراں چ چلا جاواں، جتھے مرضی چلا جاواں، اوتھے بھی تیرا روح موجود ہے. تو خدا ہر جگہ جانتا ہے، لیکن خدا آدم کو موقع دے رہا تھا. الیشا جہازی کو موقع دے رہا. اور یہ ایک دفعہ نہیں، ملٹیپل ٹائم کلام مقدس میں آپ یہ بات دیکھتے ہیں کہ خدا موقع دیتا ہے کہ انسان اپنے گناہ کا اقرار کرے. اس نے کہا تیرا خادم تو کہیں نہیں گیا تھا، جھوٹ بولیا. اس نے اس سے کہا کیا میرا دل اس وقت تیرے ساتھ نہ تھا جب وہ شخص تجھ سے ملنے کو اپنے رتھ پر سے لوٹا؟ کیا روپے لینے اور پوشاک اور زیتون کے باغوں اور تاکستانوں اور بھیڑوں اور بیلوں اور غلاموں اور لونڈیوں کے لینے کا یہ وقت ہے؟ الیشا اسے کہتا ہے کہ تیرے ذہن چ سارا کچھ چل رہا ہے، جنیاں شہواں تو نے نہ لیا نا، تاکستان تے پوشاک تے بیل تے پتہ نہیں کی، لیکن آپ کچھ بھی ریسیو کریں، کچھ بھی قبول کریں تو اس کے قبول کرنے کا کوئی وقت ہوتا ہے. اور بعض اوقات وقت ہی چیز کو غلط یا صحیح بنا دیتا ہے. وقت ہی چیز کو صحیح یا غلط. چندہ دینا بھی غلط نہیں ہے، اور خدا کے خادم کا قبول کرنا بھی غلط نہیں ہے، لیکن یہ وقت ٹھیک نہیں تھا. یہ وقت ٹھیک نہیں تھا، یہ کانٹیکسٹ ٹھیک نہیں تھا. اس کو اس وقت میں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس لیے نعمان کا کوڑ تجھے اور تیری نسل کو سدا لگا رہے گا. سو وہ برف سا سفید کوڑھی ہو کر اس کے سامنے سے چلا گیا. جو نعمان کی دولت تھی وہ بھی جہازی کے پاس آئی، اور اس کا کوڑ بھی جہازی کے پاس آ گیا. ایک غیر قوم کا شخص خدا پر ایمان لا کر نجات پاتا ہے، اور ایک اسرائیلی لالچ کر کے خدا پر بھروسہ نہ کر کے کوڑھی بن جاتا ہے. ایک بات نا اور بھی ہم اس سے سیکھتے ہیں، اور وہ بھی بڑی خوبصورت ہے اس سارے واقعے سے. اور وہ بات یہ ہے کہ میں نے بھی اس بات سے بڑی برکت پائی ہے. اکثر شفا کو پیسوں کے ساتھ بہت جوڑا جاتا ہے. شفا کو پیسوں کے ساتھ بہت جوڑا جاتا ہے. جو لوگ شفا پانے کے منتظر ہوتے ہیں وہ پیسے کا بہت استعمال کرتے ہیں، اور خادم اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں. جدی دعا نال شفا ملی، جس کی دعا سے شفا ملی ہے، اس کو پیسے نہیں چاہیے. لیکن جس کا بیچ میں کوئی عمل دخل نہیں ہے اس کو پیسے چاہیے. اور جو بیمار ہے، جو ٹھیک ہونا چاہتا ہے، جو چنگا ہونا چاہتا ہے، وہ تو ویسے ہی پیسے دینے کو بڑا تیار ہے. تو جو جہازی ہیں وہ ہمیشہ پیسے کھینچ لیتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ دعا اور شفا کی منسٹری میں پیسے سب سے زیادہ انوالوڈ ہوتے ہیں. یہ نعمان کوئی نیا کیس نہیں ہے، یہ بہت پرانی بات ہے. اور آج بھی کتنے نعمان ہیں جو کہ شفا پانے کے لیے کچھ بھی دینے کو تیار ہیں. کمیٹیاں ڈال کے پیسے دیتے ہیں، ادھار پکڑ کے دیتے ہیں. یار
ان کا خیال ہے کہ شاید پیسے دینے سے مجھے شفا مل جائے گی، لیکن خدا نے الیشا نعمان کے اس واقعے سے سکھایا ہے کہ شفا کا پیسے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ پیسوں سے شفا نہیں پا سکتے۔ یہ بڑی ایک بابرکت بات ہے، اور یہ ان تمام لوگوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے جو شفا پانے کے منتظر ہیں، جو خدا سے کسی بھی بدنی بیماری کے لیے شفا چاہتے ہیں، کہ اس کا پیسوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر کوئی پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے تو وہ الیشا نہیں، وہ جہازی ہے۔ اگر پیسے ایکسپیکٹ کیے جاتے ہیں، پیسے بڑے بڑے ان ریئلسٹک طریقے سے قبول کیے جاتے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے کہ یار یہ بندہ کمیٹی ڈال کے پیسے لے کے آیا ہے، اور اس کے ذہن میں سوچ یہ ہے کہ میں شاید پیسے دے دوں گا تو مجھے شفا مل جائے گی، تانوں پتہ بھی لگ جائے گا، تسی کہنا نہیں کوئی نہیں، میں کہڑا اینوں کیا سی لے کے آ، ہن لے کے آیا خدا دے حضور سے، تو ہن اسی دی برکت تھوڑی خراب کر، ایسا ہے کہ نہیں؟ اکثر لوگ کہندے نے ہن انہاں دی برکت ہے اسی کیوں خراب کرنی، تو انہاں دا ذہن ہور پکا کر دیندے نے کہ شاید پیسے دینے سے ہماری خدا زیادہ سنے گا۔ لیکن اس واقعے سے خدا نے ایک بڑی خوبصورت بات سکھائی ہے کہ شفا کا پیسوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور اگر کوئی پیسے ڈیمانڈ کرتا ہے تو وہ الیشا نہیں، وہ جہازی ہے۔ خداوند ہم سب کو فضل عطا کرے تاکہ اس نے ہمیں مفت دیا ہے، ہم بھی ویسے ہی دینا سیکھیں۔ خداوند پرووائڈ کرنے والا ہے، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہے، اور وہ اپنے وقت میں مہیا کرتا ہے اور سب کو کرتا ہے۔ God bless you all.